बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी। मैं हूं तौसीफ़ सैयद। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात कनाडा में रात के 12:30 बजे हैं और पाकिस्तान में सुबह के 9:30 बजे हैं। आज की कई अहम अपडेट्स हैं और अमेरिका और ईरान के हवाले से, इंटरनेशनल और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम ख़बरें हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अमरीकी महकमा ख़ारजा है, उसके शुबा बराए कौंसलर अमूर का कहना है कि ईरान और उसके हामी गिरोह बैरून मुल्क अमरीकी मफादात या दुनिया भर में अमरीका और अमरीकी शहरियों से वाबस्ता मकामात को निशाना बना सकते हैं। एक वेबसाइट पर बयान में अमरीकी शोबा कौंसलर अमूर ने कहा है कि अमरीका की सिफारती तनसीबात को माजी में निशाना बनाया जा चुका है। बयान में कहा गया कि मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस सिक्योरिटी की सूरत हाल पेचीदा है और हालात के अचानक मज़ीद बिगड़ने का इम्कान मौजूद है। शोबा कौंसलर ने अपने बयान में मशरक़ वस्ती में मौजूद अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है और कहा है कि वो परवाज़ों के मनसूख होने, फ़ज़ाई हदूद के वक्तन फ़वक्तन बंद होने और सफ़र में मुमकिना रुकावटों के लिए तैयार रहें। अब बात यह है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ये एक बयान तो जारी कर दिया है, लेकिन उसकी वजह सबको पता है कि ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ईरान की है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने पिछले 10 दिनों में शदीद बमबारी की है। आज भी सोमवार को, मंडे को अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की और उसमें बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं। और अमेरिका के सदर ने, ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कहा कि जी हमारे 17 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले उर्दन में 3 फ़ौजी, पहले 2 थे फिर वो 3 उनकी तादाद हो गई थी, उनकी हलाकत का हमने बदला लिया है। तो वो 2 या 3 की हलाकत का, अपने फ़ौजियों का जो बदला लेते हैं, वो उनके ख़्याल में कि जी हम कम से कम 50-100 लोगों का नुकसान करें, तब हमारा यानी उनको सुकून मिलता है। इस वक्त ईरान जो है वो माली तौर पर और जानी तौर पर ख़ासा नुकसान उठा चुका है और अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ईरान जो है, मेरा अपना ख्याल है कि अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करेगा। और ये स्ट्रेटजी में इनके ज़ाहिर है अमरीकी महकमा ख़ारजा के इनके बेशुमार इदारे होते हैं जो उनको मुतनब्बे करते रहते हैं कि ये इम्कानात में शामिल है। ज़ाहिर है जब उनको इम्कानात पता हैं तो ईरान तो अमल करने वाला है। अब कब करता है, कहाँ करता है, दुनिया के किस मुल्क में, अभी तो वो अपने पड़ोस में जितने अमरीकी मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अगर ये कुछ और मुल्कों में बढ़ गए तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे और कुछ और ममालिक अगर इस जंग की लपेट में आ गए तो ये जंग मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि जी जो मफाहमती याददाश्त थी उस पर अमल करने के लिए पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कोशिश की है और ईरान ने इसे तस्लीम किया है कि हमारा उनसे राब्ता है। उधर यूक्रेन का जो शहर ओडिशा, उसके साहिल के करीब एक कार्गो जहाज़ पर रूसी हमले में हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है और यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक मगरबी अफ्रीका के मुल्क की बसाओं का परचम बरदार ये जहाज़ इतवार के रोज़ रूसी क्रूज़ मिसाइलों की जद में आया, जिसके नतीजे में इसमें आग लग गई। इस वाक़े के बाद एक इमदादी और तलाश का ऑपरेशन शुरू किया गया जो रात भर जारी रहा। पीर की सुबह तक यूक्रेन की बंदरगाह अथॉरिटी ने तस्दीक की कि हमले के 9 अरकान और जहाज़ का एक पायलट हलाक हो चुके हैं। बाद इंडिया ने बताया कि इस हमले में उसके 4 शहरी भी हलाक हुए हैं। हालिया हफ्तों के दौरान ओडिशा का खित्ता मुसलसल हमलों की इज़्ज़त में रहा है। मकामी अहदेदार के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में इस खित्ते पर होने वाले रूसी हमलों में 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद आप ये देख लें कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में क़याम के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को किसी सूरत गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अपने एक बयान में ट्रंप का कहना था कि नेतन्याहू ईरान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं। इसी ईरान ने हाल ही में 52,000 बेगुनाह मुज़ाहिरीन को हलाक किया। अब ये उन्होंने
اتنا بڑا فگر دیا ایران کے خلاف کہ جی 52,000 مظاہرین کو ہلاک کیا، اور 47 برسوں سے امریکی فوجیوں اور دیگر افراد کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھائی امریکہ نے ایک عرصے سے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، 47 سال ہو گئے، اور ان پر پچھلے سال اور اس سے پہلے کئی حملے کیے جا چکے ہیں۔ نقصان تو ایران کا ہوا ہے، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، مالی طور پر، جانی طور پر، اور وہ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ ناقابل یقین باتیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر گرفتاری ہونی چاہیے تو صرف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے ایران کو موت اور تباہی کے اس بے مثال بھنور میں دھکیلا۔ خیال رہے کہ نیو یارک سٹی کے میئر جو ہیں زہران ممدانی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دفتر اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے آمد پر نیتن یاہو کی گرفتاری پر قانونی مشاورت کر رہا ہے۔ کل بھی یہ خبر آئی تھی، اور اگر ان کے مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جی نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر نیو یارک اسٹیٹ، نیو یارک کے چونکہ وہ میئر ہیں ممدانی، وہ اور پھر ٹرمپ کے درمیان ایک نئی سیاسی جنگ شروع ہو جائے گی، مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ممدانی اپنی بات پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ادھر انڈین وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی یوکرین کی بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت ایم وی گولڈن نامی تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 انڈین شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 19 جولائی کو یوکرین کی بندرگاہ اڈیشہ سے روانگی کے دوران جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے میں ایک اور انڈین شہری شدید زخمی ہوا ہے۔ انڈین حکومت نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملہ کس نے کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق واقعے کے وقت جہاز پر عملے کے کل 17 ارکان موجود تھے، جن میں 5 انڈین شہری شامل تھے۔ ادھر جو یمن کے حوثی جنگجوؤں کے ترجمان نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دھمکی دی تھی، جس پر پھر پاکستان نے سعودی عرب کی واضح حمایت، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان نے یمن کو، ان کے حوثی باغیوں کو اور ایران کو یہ متنبہ کیا تھا کہ اگر سعودی عرب پر حوثیوں نے حملہ کیا تو سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا اس سے معاہدہ ہے، ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران نے پھر حوثیوں کو، جو ان کی پراکسی بھی ہے، ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، ایران ان کی بھرپور حمایت کرتا ہے، تو ایران نے شاید ان کو سمجھایا ہوگا کہ ابھی آپ یہ نہ کریں، تو انہوں نے اگلا سٹیپ یہ لیا کہ جی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا ہے، بحری ناکہ بندی۔ اب جو یمن کے حوثی ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں یحییٰ سری، انہوں نے کہا کہ جی دشمن سعودی عرب یمن کا ناانصافی پر مبنی اور ظالمانہ محاصرہ جاری رکھے ہوئے، اس لیے اب اسے آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں سعودی عرب کو کشیدگی میں اضافے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حوثی گروپ تمام ممکنہ حالات کے لیے تیار ہے۔ یمن کے حوثی، جو خود کو انصار اللہ کہتے ہیں، ملک کے مغربی حصے کے تقریباً 1/3 علاقے پر قابض ہیں، اور خلیج کے ساحلی علاقوں اور عدن کی بندرگاہ کے علاوہ بیشتر علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے، جبکہ یہ مقامات سابق یمنی حکومت کی حمایت یافتہ فورسز کے زیر اثر ہیں۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اسے امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے مختلف ثالثوں کی جانب سے تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تہران سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ فوجی رد عمل بھی جاری رکھے گا۔ دفتر خارجہ کی بریفنگ کے دوران خبر رساں ادارے نے قطر کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کے لیے نئی تجویز بشمول تہران اور واشنگٹن کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے متعلق سوال کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حالیہ دورہ قطر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ سوال کے جواب میں باقائی کا کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ ثالث مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ ظاہر ہے سرگرم ہیں تو پاکستان خاموشی سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملے کو ایک مرتبہ پھر ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے۔ ادھر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جی پیر کے روز جو ہونے والے امریکی حملوں میں اب تک جو ہے کم از کم 1 شخص ہلاک اور درجنوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان جو ہے، ایک اس کے صوبے کا نام ہے،
ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار محکمے کا کہنا ہے کہ شمال مغربی ایران میں امریکی حملوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ تبریز کے جنوب مغرب میں واقع ایک فوجی علاقے پہ امریکی حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دارخوین میں زیر تعمیر جوہری بجلی گھر پر امریکی حملہ ایران کے پرامن انفراسٹرکچر پر ایک خطرناک حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی بد امنی اور عدم استحکام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری مکمل طور پر امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے جلد ہی بہت مناسب اقدامات کرے گا۔ ادھر ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ 7 جولائی سے اب تک تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں مختلف نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے 17 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، تو 100 فوجی جو زخمی ہوئے ہیں ان کی اطلاع ہے، لیکن پینٹاگون نے 2 دن پہلے 2 اور پھر اس کے بعد 1 فوجی کی ہلاکت اور شناخت ظاہر کی ہے۔ اور پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ دعوے میں ان کا کہا گیا ہے کہ 96% جو فوجی تھے وہ زخموں کا علاج ان کا ہو گیا اور وہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ اور پہلے تو 100 کا بتایا گیا تھا، لیکن ایک خبر میں پینٹاگون نے بتایا کہ پرانی 28 فروری کے بعد سے اب تک 427 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے امریکہ کے لیے، اگرچہ 17 کی ہلاکت کا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے تعداد خاصی معنی رکھتی ہے۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو شکست دے کر دوسری بار ورلڈ کپ جیتنے والی اسپین کی ٹیم پر ڈالروں کی بارش ہو گئی ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد فاتح اسپین کی ٹیم کو $5 کروڑ کی انعامی رقم ملی ہے، اور پچھلے ایڈیشن کی فاتح ٹیم کو $4 کروڑ 20 لاکھ کی انعامی رقم دی گئی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ رنر اپ ٹیم ارجنٹینا کو $3 کروڑ 30 لاکھ کی انعامی رقم ملی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم انگلینڈ کو $2 کروڑ 90 لاکھ اور چوتھے نمبر کی ٹیم فرانس کو $2 کروڑ 70 لاکھ ملے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر $65 کروڑ 50 لاکھ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی، جبکہ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر $44 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی تھی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اضافی جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھیج رہا ہے، اور رپورٹ کے مطابق یورپ کے فوجی اڈوں سے F-16 اور F-35 طیارے مشرق وسطیٰ بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ امریکہ ایران پر مزید بمباری اور حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق اضافی ری فیولنگ طیارے بھی مشرق وسطیٰ بھیجے جانے والے ہیں، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے سچویشن روم کی بریفنگ میں ایران جنگ میں تیزی لانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول تھوڑا سا سستا ہوا ہے، اور انگلینڈ میں جو ہے نئے وزیر اعظم نے وزارت عظمیٰ سنبھال لی ہے۔ ان کا نام اینڈی برنم ہے، اور برنم جو ہے وہ اپنی کابینہ کی ٹاپ تشکیل دے رہے ہیں، اپنی ٹیم بنا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ ان میں کیا پرانے چہرے وزیر بنتے ہیں، اور اس میں کتنے پاکستانی نژاد جو ہیں وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ ارجنٹینا شکست پر خاصا آگ بگولا ہوا، اور اسپین نے جب یہ جیت لیا تو ان کے جشن سے انہوں نے منہ پھیر لیا، اور کھلاڑیوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ اور عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی، انہوں نے جو فوج کے حوالے سے کئی بڑے سخت ترین جملے کہے تھے، وہ اس پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے NCCIA، اس نے ان کو نوٹس دیا تھا، جس پر انہوں نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے،
اور ان کے وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کروایا، جس میں انہوں نے کہا کہ نوٹس میں الزامات اور قانونی شقیں واضح نہیں ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں نورین نیازی نے کہا تھا کہ جی مارکہ حق کے معاملے پر افواج پاکستان جو ہے وہ یعنی قوم کو غلط بیانی کر رہی ہے، اور مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر مناسب بات کہی ہے انہوں نے وہ بات کہی جس کا کوئی امکان نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ اب کوئی ان سے نورین نیازی سے پوچھے کہ بھئی آپ کی یہ اس اتنی بڑی بات یا جملے کہنے کا آپ کے پاس کیا سورس ہے؟ آپ نے ظاہر ہے کہیں سے سنا ہوگا، کسی میڈیا میں ایسی خبر ظاہر ہے نہ تو آئی، نہ ہماری نظر سے گزری۔ یہ انہوں نے جو کہا کہ جی میچ فکس تھا اور اسرائیل اس کے پیچھے تھا، اور بھارت کا اور پاکستان کا یعنی یہ گٹھ جوڑ تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے پیمانے پر اگر کوئی دو ملکوں کی جنگ ہو، اور کیا وہ گٹھ جوڑ سے جنگ ہوتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اس بیان پر مشکلات کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ انتہائی غیر مناسب اور غیر اخلاقی بھی، اور فوج کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے انہوں نے جو جملے کہے وہ فوج کے لیے بھی، شہداء کی فیملیز کے لیے بھی، پاکستانی لوگوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اب اس کی بھی وضاحت بھی کرنی پڑے گی، اور ان کے لیے مشکلات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ جملے کہے ہیں، تو اس کے اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کچھ سیاسی قوتیں، کچھ سیاسی ادارے یا کوئی گروپس ان کی شے پر مولانا نے یہ ایسا بیان دیا ہے، ورنہ وہ ایسا بیان نہ دیتے۔ ماضی میں سب کو پتہ ہے کہ مولانا نے کس طرح حکومتوں سے فوائد اٹھائے، اور یہ ان کا بیان بہت یعنی حد تک لوگوں کو، پاکستان کی بڑی اکثریت جو ہے اس کو ناقابل قبول ہے۔ یہ متنازع بیان ہے، اور ان پر پورے ملک میں تنقید ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ جو کہا ہے نا جی عوام کو لشکر بنانے کا کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جی وہ اپنے بیان پر معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے والے معافی مانگیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کوئی اداروں کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، لیکن اگر مولانا نے جو یہ مہم شروع کی ہے وہ اس کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے اس اتنے سخت تقاریر، بیانات کو کبھی بھی اس سے جسے کہتے ہیں درخور اتنا نہیں کرے گی، اس سے درگزر نہیں کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی فوج کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا جی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے۔ اور انہوں نے پاکستان کے وفاقی وزراء نے ان کے بیان پر آپ کو پتہ ہے سخت رد عمل دیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جی فوجی جوانوں کی وطن کی قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور مولانا کے خلاف پورے ملک میں تنقید کا ایک سلسلہ جاری ہے، وزراء بھی اور جو شہداء، جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں شہداء جو ہیں ان کی فیملیز اور سوگوار والدین، انہوں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا سیاسی طور پر معاملہ یہیں رکتا ہے یا یہ بڑھتا ہے۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنے مشورے سے بھی نوازیں، ہمیں کمنٹ سے بھی ضرور نوازیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔